काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन, आप जो किताब समाअत फरमा रहे हैं उसका नाम है क़ल्ब सलीम जिल्द दोम। किताब के मुसन्निफ़ हैं आयतुल्लाह सैयद अब्दुल हुसैन दस्तगीब शिराज़ी। तर्जुमा किया है मोहम्मद हसन जाफ़री साहब ने। आज हम इसकी चौथी रिकॉर्डिंग पेश कर रहे हैं सफ़ा नंबर 53 से। अफ़ाल की अपनी जानिब निस्बत से परहेज़ करें। सामीन कराम, ख़ुद पसंदी से महफूज रहने के लिए ज़रूरी है कि अब आप अफ़ाल की निस्बत अपने तरफ ज़ाती तौर पर ना करें। मसलन ये ना कहें कि मैंने ऐसा किया है, मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं ऐसा करूँगा। ऐसे मौक़े पर लफ्ज़ इंशाअल्लाह ज़रूर कहें ताकि ये मालूम हो सके कि आप मज़कूरा अफ़ाल के लिए अपनी क़ुव्वत और ताक़त पर इन्हिसार नहीं कर रहे। और अगर ज़बान से लफ्ज़ इंशाअल्लाह ना कहें तो कम से कम दिल में ये अल्फाज ज़रूर कहें। और अब कैसे पता चले कि कोई शख्स अपने आमाल और आफ़ाल के लिए अपनी क़ुव्वत और ताक़त पर इन्हिसार करता है या खुदा की क़ुव्वत और ताक़त पर? तो इसकी तशख़ीस हर शख्स अपने दिल और ज़मीर से कर सकता है। इसीलिए हर मुकल्लफ़ का फ़र्ज़ है कि वो अपने दिल की ख़ुसूसी निगरानी करे और अपने अंदर किसी तरह का शिर्क पैदा ना होने दे। ख़ुद पसंदी से जन्म लेने वाली आफ़ात। ख़ुदबीनी और ख़ुद पसंदी बज़ात ख़ुद क़ल्ब से ताल्लुक़ रखने वाला गुनाह है और इसकी कोख से मज़ीद कई क़बाहतें भी जन्म लेती हैं। चुनाचे ख़ुद पसंदी ही तकब्बुर की बुनियाद है, क्योंकि जब कोई शख्स अपने अमल को अपनी मेहनत का समर समझने लगता है और तौफ़ीक़ खुदावंदी को यकसर नज़रअंदाज कर देता है तो इसके जहन में तकब्बुर की कैफ़ियत पैदा होती है और वो अपने आप को बाकी लोगों से बेहतर समझने लगता है और दूसरों से तवक्को करने लगता है कि लोग इसका एहतराम करें, बल्कि इसकी फरमाबरदारी भी करें। यही ख़ुद पसंदी गुनाहों की फरामोशी का सबब साबित होती है और ख़ुद पसंदी में मुब्तला शख्स अपने गुनाहों को मामूली और हक़ीर तसव्वुर करने लगता है, क्योंकि जब कोई शख्स अपनी नेक अमल को बहुत बड़ा समझेगा तो इसका नफ्सियाती असर यही पैदा होगा कि ऐसा शख्स पहले तो अपने गुनाहों को देखना पसंद नहीं करेगा और अगर कभी इसकी नज़र अपने गुनाहों पर पड़ भी गई तो भी अपने गुनाहों को हक़ीर और मामूली समझेगा और अपने गुनाहों को कभी भी काबिल मुआख़ज़ा नहीं समझेगा। इससे क़ब्ल हम अपनी किताब गुनाहान कबीरा में अर्ज़ कर चुके हैं कि छोटे गुनाह को अगर हल्का और मामूली समझ लिया जाए तो फिर वो छोटा गुनाह छोटा नहीं रहता बल्कि बड़ा बन जाता है। ख़ुद पसंदी में मुब्तला शख्स अज़ाब इलाही से बेखौफ हो जाता है, क्योंकि वो अपने अमल पर नाज करता है और उसे बहुत बड़ा ख्याल करता है। इसीलिए उसे खुदा के अज़ाब का कोई फ़िक्र और अंदेशा नहीं होता। ख़ुद पसंदी में मुब्तला शख्स इस्लाह अमल से भी महरूम हो जाता है, क्योंकि अपने अमल को ज़्यादा अहमियत देने वाला शख्स शराइत सेहत और कबूलियत की तरफ मुतवज्जो नहीं होता और इसकी इस हालत को देखकर कोई शख्स इसे इसकी ख़राबी की तरफ मुतवज्जा करना भी पसंद नहीं करता। इसीलिए वो इस्लाह से महरूम रहता है। हक़ से महरूमी, सफ़ा नंबर 54। ख़ुद पसंदी का एक बड़ा नुकसान यह है कि इसकी वजह से इंसान राह हक़ व सवाब से महरूम रहता है और ख़ुद पसंद शख्स किसी भी आलिम कामिल के पास जाना पसंद नहीं करता और ऐसा शख्स अपनी अना का कैदी होता है। लिहाजा अगर इसे कोई नसीहत भी करे तो वो इस पर हरगिज़ कान धरने को तैयार नहीं होता और हक़ बात कबूल करने के बजाय उल्टा उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि तेरी ये जुर्रत कि तू मुझसे जैसे शख्स को नसीहत करे, जबकि मैं नाबग़ैर रोज़गार हूँ और लोग मुझसे अक्ल व दानिश का सबक हासिल करते हैं, वग़ैरह वग़ैरह। ख़ुद पसंदी एक बदतरीन बीमारी है और ये कई रूहानी अमराज का सरचश्मा है
اور اس کا علاج بھی انتہائی مشکل ہے۔ خود بینی دراصل جہل مرکب کی ہی دوسری بھیانک شکل ہے، اور اگر اصول عقائد اور امور اخروی میں خود پسندی شامل ہو جائے تو اس کی ہلاکت آفرینی میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ نیکی کرنے میں سستی۔ خود پسندی کے جہاں بیسیوں نقصانات ہیں، وہاں نیکی کرنے میں سستی سر فہرست ہے، اور خود پسند شخص اپنے ایک عمل کو کافی و وافی سمجھ لیتا ہے اور وہ دوسرے اعمال خیر کے قریب نہیں پھٹکتا۔ بطور مثال یوں سمجھیں کہ ایک دولت مند شخص اپنی دولت کا کچھ حصہ کسی کار خیر میں صرف کرتا ہے، اور وہ اس کے ساتھ یہ سمجھ لیتا ہے کہ بس اس کی آخرت سدھر گئی اور اس کے لیے جنت ضروری ہو گئی ہے، حالانکہ اس پر مذکورہ دولت کے علاوہ بھی کئی مالی حقوق فرض ہوتے ہیں اور کئی حقوق مستحب ہوتے ہیں، مگر وہ ان کی ادائیگی کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے فرمایا تھا، اے ابو ذر، دولت مند افراد قیامت کے دن تہی دست ہوں گے سوائے اس کے جسے خدا نے دولت دی ہو اور وہ دائیں بائیں اور سامنے اور پیچھے خرچ کرے۔ یہ حدیث توحید صدوق کے 14 میں موجود ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جس طرف سے بھی انفاق فی سبیل اللہ کی ضرورت محسوس ہو تو وہ خرچ کرے اور ایک مقررہ مقدار پر قناعت نہ کرے، اور جو شخص اپنی وضع اور عمل سے مطمئن ہو جائے اور مزید نیکی اور معرفت کے حصول کی کوشش نہ کرے اور اپنے کھوٹے سکے پر ناز کرے اور اپنی بے بذات کوڑیوں کو اشرفیاں تصور کرے، تو ایسا شخص نہ تو دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے اور نہ ہی آخرت میں کامیابی حاصل کرتا ہے، جبکہ خدا و آخرت پر کامل یقین رکھنے والے شخص اپنے لیے اس روش کو پسند نہیں کرتا۔ صفحہ نمبر 55۔ مومن اپنے آپ کو ہمیشہ قصوروار تصور کرتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 174 میں فرمایا، اللہ کے بندوں، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ مومن زندگی کی صبح و شام میں اپنے نفس سے بدگمان رہتا ہے اور اس پر کوتاہیوں کا الزام لگاتا ہے اور اس سے عبادتوں میں اضافے کا خواہش مند رہتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ مومن عظمت خدا کو ہمیشہ مد نظر رکھتا ہے، اور جب اس کی نظر اپنی عبادت پر پڑتی ہے تو اسے اپنی عبادت ذرہ بے مقدار کی طرح سے دکھائی دیتی ہے اور وہ اپنی عبادت و اطاعت کو فراموش کر دیتا ہے۔ خود پسندی کا علاج، صفحہ نمبر 56۔ کتاب حاضہ کی سابقہ مباحث میں اس مرض کے علاج کے طریقوں کی طرف اشارے کیے جا چکے ہیں، مگر خود پسندی انتہائی مہلک بیماری ہے، اسی لیے ہم ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ اس مقام پر اس بیماری کا کچھ اجمالی علاج بیان کیا جائے تاکہ ہمارے عزیز سامعین اس سے واقف ہو سکیں اور اپنے آپ کو اس بیماری سے محفوظ رکھ سکیں۔ اس قلبی بیماری کا سرچشمہ جہل ہے، اور اس بیماری کا شکار وہی ہوتا ہے جو حقیقت اور واقعیت سے ناواقف ہوتا ہے۔ اسی لیے اس بیماری سے نجات کی یہی صورت ہے کہ انسان حقائق و واقعات سے شناسائی حاصل کرے اور خدا کے متعلق اپنے آپ کو منزل یقین تک لے جائے، اور پھر نور یقین سے اس بیماری سے نجات حاصل کر لے۔ خدا شناسی۔ خود پسندی سے نجات کے لیے خدا شناسی انتہائی ضروری ہے، اور انسان کو چاہیے کہ قرآن مجید کی آیات میں خوب تدبر کرے اور آیات قرآنی کو رہبر بناتے ہوئے یہ عقیدہ قائم کرے کہ خدا ہی کائنات کا حقیقی مالک ہے اور ربوبیت متعلقہ اور عزت واقعی اس کے ساتھ مخصوص ہے، اور اس کے ساتھ تمام اجزائے کائنات کو، اور اپنے آپ کو خدا کا مملوک اور خدا کے زیر تصرف سمجھتے ہوئے خدا کا پیدا کردہ سمجھے، جیسا کہ پروردگار فرماتا ہے، آسمان و زمین کی تمام اشیاء خدا کی ملکیت ہیں، یعنی اللہ تمام چیزوں کا خالق ہے۔ اور آیات قرآنی میں تدبر سے انسان یہ عقیدہ و اختیار کرے کہ وہ خود اور کائنات کے تمام اجزاء خدا کے نظام میں ربوبیت کے تحت پرورش پا رہے ہیں، اور رب العالمین تمام موجودات کو ان کے مقام کمال تک پہنچا رہا ہے اور ہر زندہ جسم کو رزق اور روزی پہنچا رہا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ لفظ رب العالمین کے معنی پر اچھی طرح سے غور و فکر کرے
اور اس پر دل کی گہرائیوں سے ایمان رکھے اور اپنے ساتھ تمام مخلوقات کو خدا کا ضرورت مند اور اس کے زیر تصرف سمجھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 61 میں، وہی اپنے بندوں پر غالب ہے۔ مذکورہ حقائق سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے انسان اپنی پہلی حالت کو مد نظر رکھے جب وہ مشت خاک کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا، اور اسی طرح سے دیگر اجزائے ہستی پر غور کرے کہ وہ بھی پہلے قابل ذکر تک نہ تھیں، پھر خداوند عالم کی حکمت و تربیت سے اسے اور کائنات کے دیگر اجزاء کو نعمت وجود نصیب ہوئی اور نعمت حیات میسر آئی، جبکہ نعمت وجود اور نعمت حیات میں اس کی ذاتی کوشش اور جدوجہد کا کوئی عمل دخل نہیں تھا، اور یہ کہ انسان نے اپنے آپ کو خود نہیں بنایا اور نہ ہی اس کائنات کے کسی جز کو خلق کیا، اور جب کوئی شخص اپنی خلقت و حیات پر غور کرے گا تو اسے یقین آ جائے گا اور پوری کائنات خدا کی مملوک ہے اور سب کا مالک واحد لا شریک خدا ہے۔ صفحہ نمبر ہے 57 اور عنوان ہے تمام اشیاء اپنے نقطۂ کمال کی طرف گامزن ہیں۔ جب کوئی شخص اپنے دیگر اجسام ارضی کی طرف غور و فکر کی نظر سے دیکھتا ہے تو اسے یہ بات دکھائی دیتی ہے کہ کائنات کی اشیاء یعنی جمادات، نباتات اور حیوانات اپنے اختیار و ارادے کے بغیر نقطۂ کمال کی جانب رواں دواں ہیں۔ چنانچہ ایک نطفہ رحم مادر میں علقہ کی صورت اختیار کرتا ہے اور پھر وہ مضغہ کی شکل اختیار کرتا ہے، پھر اس میں ہڈیاں پیدا ہوتی ہیں اور ہڈیوں پر گوشت نمودار ہوتا ہے، پھر گوشت پر کھال چڑھا دی جاتی ہے، پھر اس میں روح داخل ہوتی ہے اور بعد ازاں مناسب وقت پر رحم مادر سے نکل کر عالم رنگ و بو میں قدم رکھتا ہے، اور زمین پر قدم رکھتے ہی جسم و جاں میں مزید قوتیں داخل ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح سے ایک بیج زمین میں ڈالا جاتا ہے، پھر زمین کی نمی سے وہ شگافتہ ہوتا ہے اور اس سے ایک سوئی سی نمودار ہوتی ہے، اور وہ سوئی بظاہر اتنی کمزور ہوتی ہے کہ پانی کی ایک دھار کو برداشت کرنے کے قابل نہیں ہوتی، اور طاقتور اتنی ہوتی ہے کہ زمین کا سینہ چیر کر باہر آ جاتی ہے، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ جوان ہوتی ہے اور اس میں برگ و بار پیدا ہوتے ہیں اور وہ ثمر آور پودے میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص مذکورہ امور پر غور کرے تو اسے بخوبی علم ہو سکتا ہے کہ وہ خود بلکہ تمام اشیاء خدا کی پیدا کردہ اور اس کی تربیت یافتہ ہیں۔ صفحہ نمبر 58 اور عنوان عزت، بقا، بڑھاپا اور موت۔ ہر شخص یہ دیکھ سکتا ہے کہ وہ خود اور باقی اشیاء اپنے نقطۂ کمال پر پہنچنے کے بعد روبہ زوال ہونے لگتی ہیں، اور عمر کی ایک مخصوص حد پر پہنچنے کے بعد کسی ارادے و اختیار کے بغیر بدن میں کمزوری اور اعصاب میں سستی پیدا ہونے لگتی ہے، جو بالآخر موت پر جا کر ختم ہوتی ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس دیکھنے والی نگاہ ہو تو اسے خدا کے غالب ہونے کا یقین آ جائے گا، اور اسے یہ فیصلہ کرنے میں ہرگز دقت نہ ہوگی کہ عزت و بقا خدا کے لیے مخصوص ہے اور تمام مخلوقات خدا کے قانون کے سامنے عاجز اور ناتواں اور فانی اور محتاج ہیں۔ اسی نقطے کو امیر المومنین علیہ السلام نے دعائے صبح میں ان الفاظ سے بیان فرمایا: اے وہ ذات جو اپنی عزت و بقا میں واحد ہے اور جس نے اپنے بندوں کو موت اور فنا سے مغلوب کیا ہے، ایاز قدر خود دار اب شناس۔ جب کوئی شخص رحم مادر سے اب تک کے اپنے حالات پر نظر ڈالتا ہے تو اسے یہ حقیقت دکھائی دیتی ہے کہ اسے ایسے مواد سے کشید کیا گیا ہے جس سے وہ خود واقف نہیں ہے، اور اس میں مختلف قوتیں بطور ودیعت رکھی گئی ہیں، اور اس کے ارادے اور اختیار کے بغیر اس کی قوتیں روبہ کمال رہی ہیں، اور اسے ایسے حالات سے بھی سابقہ پڑتا رہا ہے جن میں اس کا کوئی اختیار نہیں تھا، مثلاً اس پر نیند اور بیداری، بھوک اور سیری
تشنگی اور سیرابی، سلامتی اور بیماری، غم اور خوشی، حافظہ اور نسیان، طاقت اور بے طاقتی جیسے عوارض طاری ہوتے رہتے ہیں، اور وہ کبھی کسی بات کو یاد رکھنا چاہتا ہے تو اسے یاد نہیں آتی، اور کبھی وہ کسی غمگین حادثے کو ذہن سے اتارنا چاہتا ہے مگر وہ نہیں اترتا، اور کبھی وہ اپنے تمام تر حواس کو جمع کر کے ایک بات کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے مگر وہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی، اور کبھی وہ بیدار رہنا چاہتا ہے مگر وہ اس خواہش کے باوجود بھی نیند کی آغوش میں چلا جاتا ہے، یا کبھی وہ سونا چاہتا ہے مگر اسے نیند نہیں آتی، اور کبھی وہ ایک مقررہ وقت پر بیدار ہونا چاہتا ہے مگر بیدار نہیں ہو سکتا۔ غرض یہ کہ اگر کوئی شخص اپنے مذکورہ بالا حالات پر غور کرے تو اسے خود بخود معلوم ہو جائے گا کہ وہ اپنے آپ کو معمولی فائدہ پہنچانے سے بھی قاصر ہے، اور اپنے آپ سے ہلکا سا نقصان بھی دور کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا سورہ اعراف کی آیت نمبر 188 میں، آپ کہہ دیجئے میں اپنے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں سوائے اس کے جو خدا چاہے، اور اس کے ساتھ ہر شخص یہ بھی دیکھ سکتا ہے کہ اس کے بدن کی تمام عمارت اور اس کی تمام تر قوتیں روبہ زوال ہیں، جس کے نتیجے میں اس کا بدن پیوندے خاک ہو جائے گا، اور جس طرح سے وہ ابتدا میں مشت خاک تھا اسی طرح سے دوبارہ مشت خاک بن جائے گا، اور اس کی روح عالم برزخ میں چلی جائے گی، اور یہ سب کچھ اس کے ارادے اور اختیار کے بغیر ہوگا۔ صفحہ نمبر ہے 59 اور عنوان ہے تو کیا پھر بھی خود پسندی کی کوئی گنجائش ہے؟ ان تمام ذلت و پستی، ناتوانی و احتجاج کو دیکھنے کے بعد بھی کسی عقل مند کو کوئی شک رہ سکتا ہے، اور مذکورہ امور سے واقفیت حاصل کرنے کے بعد کسی کو اپنے مغلوب و مملوک ہونے میں کوئی شبہ باقی رہ جاتا ہے؟ اور جب انسان خود ہی ناچیز ہو اور وہ ناچیز ہونے کے باوجود بھی اپنے کسی عمل پر ناز کرے اور اسے کسی قابل سمجھے تو کیا یہ اس کی نادانی کی دلیل نہیں ہوگی؟ انسان کو چاہیے کہ زبان حال و زبان قال سے اپنی عاجزی کا اعتراف کرتے ہوئے کہے خدایا میں تیرا کمزور، بے بس اور حقیر اور مسکین اور عاجز ترین بندہ ہوں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بعض اوقات انسان اسباب ظاہری اور اپنے ارادے و اختیار کو دیکھ کر حقیقت کے اعتراف سے رک جاتا ہے اور خود پسندی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ اسباب ظاہری کی وجہ سے پیدا ہونے والی خود پسندی پر بھی مختصر طور پر کچھ تحریر کریں۔ اسباب ظاہری کی وجہ سے خود پسندی، صفحہ نمبر 60۔ جب کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ جب تخم کو زمین میں ڈالا جاتا ہے اور پانی دیا جاتا ہے تو بیج شگافتہ ہو جاتا ہے اور آہستہ آہستہ تناور درخت بن جاتا ہے اور رگ و بار لانے لگتا ہے اور برگ و بار لانے لگتا ہے، اور جب رحم میں نطفہ قرار پاتا ہے تو وہ چند ماہ بعد بچے کی صورت میں زمین پر قدم رکھتا ہے، اور جب انسان کھانا کھاتا ہے تو وہ سیر ہو جاتا ہے، اور جب پانی پیتا ہے تو سیراب ہو جاتا ہے، اور دولت تلاش کرتا ہے تو بالآخر دولت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور جب کوئی شخص کسی منصب و مقام کی جستجو کرتا ہے تو وہ منصب و مقام حاصل کر لیتا ہے، اور جب انسان اپنی زندگی میں مسلسل یہی چیز دیکھتا ہے تو وہ اسباب ظاہری پر بھی انحصار کر لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہی ظاہری اسباب بذات خود مؤثر ہیں، لیکن اگر انسان ہوشمندی سے کام لے تو اسے یہ حقیقت بآسانی سمجھ میں آ سکتی ہے کہ اسباب خدا کے پیدا کردہ ہیں اور ان کی خاصیت بھی خدا کی ودیت کردہ ہے، اور اسباب کی خاصیتوں کا ظہور بھی خدا کی طرف سے ہے۔ یہ درست ہے کہ روٹی کھانے سے انسان کو بھوک سے نجات حاصل ہوتی ہے، مگر یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ روٹی گندم کے آٹے سے تیار ہوتی ہے اور آٹا گندم سے حاصل ہوتا ہے، اور گندم خدا کی پیدا کردہ ہے اور اس کی بھوک مٹانے کی خاصیت بھی خدا کی پیدا کرتا ہے، اور اس خوراک میں اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ خون بنانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے اور انسان کا جزو بدن بن جاتی ہے۔ اسی طرح سے یہ بھی سچ ہے کہ فلاں جڑی بوٹی فلاں درد کی دوا ہے، لیکن وہی جڑی بھی خدا کی پیدا کردہ ہے اور اس کی تاثیر بھی خدا کی ودیت کردہ ہے۔ اس سے قبل ہم توحید افعالی کی بحث میں
تفصیلی طور پر عرض کر چکے ہیں کہ اسباب اور ان کی تاثیر خدا کی پیدا کردہ ہے اور تمام اشیاء مشیت پروردگار سے وابستہ ہیں۔ کبھی اسباب غیر مؤثر ثابت ہوتے ہیں۔ اس حقیقت کو مزید واضح کرنے کے لیے ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ بعض اوقات اسباب بالکل مہیا ہوتے ہیں لیکن وہ غیر مؤثر ثابت ہوتے ہیں۔ دنیا میں ایسے ہزاروں انسان موجود ہیں جنہوں نے دولت مند بننے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن وہ اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود بھی دولت کے حصول میں ناکام رہے، اور بعض اوقات ایک حاذق طبیب کسی مریض کو مجرب نسخہ لکھ کر دیتا ہے مگر مریض شفایاب نہیں ہوتا، بلکہ کبھی فائدے کے بجائے نقصان بھی ہوتا ہے۔ فارسی کے اشعار کا ترجمہ ہے: جب قضا آتی ہے تو شربت شکن بین سے سفرہ میں اضافہ ہوتا ہے، اور روغن بادام سے خشکی پیدا ہوتی ہے، اور ہڑ سے عجابت کی بجائے قبض پیدا ہوتی ہے، اور پانی تیل کی طرح سے آگ کا مددگار بن جاتا ہے۔ بعض اوقات انسان اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے قطعی اسباب سے متوسل ہوتا ہے لیکن پھر بھی نتیجے سے محروم رہتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جن وسائل سے ذرا بھی توقع نہیں ہوتی وہ نتیجہ خیز ثابت ہوتے ہیں۔ کہ چند اشعار کا ترجمہ: خدا ایسا قادر ہے کہ وہ ویرانے میں خزانے کو چھپا دیتا ہے، اور کانٹے کو پھول اور جسموں کو جان بنا دیتا ہے، اور کبھی گمان کو یقین بنا دیتا ہے اور اسباب عداوت سے محبتوں کو پیدا کر دیتا ہے۔ آگ میں ابراہیم کی پرورش کرتا ہے اور کبھی خطرے کو اطمینان روح کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ میں اس کے سبب سازی کی وجہ سے پاگل ہو چکا ہوں اور اس کی سبب سوزی کی وجہ سے سوفتائی بن چکا ہوں۔ اس کی سبب سازی کو دیکھ کر سرگرداں ہوں اور اس کی سبب سوزی کو دیکھ کر حیران ہوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ خدا کو جس کی ہدایت مطلوب ہوتی ہے تو اس کے لیے اسباب کو غیر مؤثر بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق فراہم کرتا ہے جہاں سے اس کا گمان تک نہیں ہوتا، اور وہ جس چیز کی خواہش کرتا ہے اسے اس لیے عطا کر دیتا ہے تاکہ اسے یہ یقین ہو جائے کہ تمام اسباب بذات خود مؤثر نہیں ہیں اور جملہ اسباب خدا کے دست تصرف میں ہیں۔ چنانچہ اس حقیقت کے بعد کسی بھی عقل مند کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ اسباب کو مؤثر تسلیم کرے اور اسباب ظاہری پر ہی انحصار کرے اور ظاہری اسباب پر ناز کرتے ہوئے خدا سے غافل ہو جائے اور خود پسندی میں مبتلا ہو جائے، اور اسی طرح سے اسباب کے نہ ہونے کی وجہ سے بھی انسان کو خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ عقل مند شخص کو اسباب کی بجائے مسبب پر زیادہ یقین رکھنا چاہیے، اور اسباب پر انحصار اور اسباب نہ ہونے کی وجہ سے افسردگی دونوں ہی افراط و تفریط میں شامل ہیں، اور یہ افراط و تفریط ایمان باللہ کے تقاضوں کے نہ صرف منافی ہے بلکہ یہ خدا کے انکار کے مترادف ہے، اور اس مطلب کی مزید تشریح مایوسی کے ضمن میں پیش کی جائے گی۔ صفحہ نمبر 62 عنوان ہے: اختیاری افعال پر خود پسندی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ بعض اوقات انسان اپنے اختیاری افعال کو مد نظر رکھنے کی وجہ سے خود پسندی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ مثلاً جب وہ دیکھتا ہے کہ جو اس نے ارادہ کیا تھا اسے وہ روبہ عمل لے آیا تو وہ اپنے آپ کو مکمل طور پر بے نیاز اور مستغنا سمجھنے لگتا ہے۔ جب کوئی شخص یہ ملاحظہ کرتا ہے کہ جب وہ خوراک کا ارادہ کرتا ہے تو ہاتھ بڑھا کر اسے کھا لیتا ہے، اور جب اسے دولت کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ محنت مشقت کر کے دولت حاصل کر لیتا ہے، اور جب اسے کسی عہدے اور منصب کی خواہش ہوتی ہے تو وہ جدوجہد کر کے عہدہ و منصب پانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور جب اسے گھریلو سامان کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو وہ اسے حاصل کر لیتا ہے، اور اگر وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے تو مسجد میں جا کر نماز پڑھ سکتا ہے، اور اگر اسے کھیل تماشا دیکھنے کا اشتیاق ہوتا ہے تو وہ سینما میں جا کر اپنا مقصد حاصل کر لیتا ہے، اور اگر وہ صدقہ یا قرض حسنہ دینا چاہتا ہے تو وہ دے سکتا ہے، اور اگر سودی سرمایہ کاری کرنا چاہے تو وہ ایسا بھی کر سکتا ہے، اور اسی طرح سے اگر ظلم کا خواہاں ہو تو وہ ظلم کر سکتا ہے، اور اگر اس کے برعکس عدل و احسان کا خواہش مند ہو تو وہ ایسا بھی کر سکتا ہے۔ اور جب انسان اپنے مذکورہ ارادوں کو عملی صورت میں دیکھتا ہے تو وہ اپنے آپ کو مؤثر اور غیبی قدرت سے بے نیاز سمجھنے لگتا ہے، اور یہی سوچ انسان کی غلط فہمی پر مبنی ہے، کیونکہ اگر انسان تھوڑا سا غور کرے
تو اسے اپنی غلطی کا احساس بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ خدا نے اسے آنکھیں عطا کی اور کان عطا فرمائے، اور ہر انسان میں ان دو حصوں کی مدد سے کسی کام کا اشتیاق پیدا ہوتا ہے، اور پھر اشتیاق کے نتیجے میں وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے، اور وہ ارادہ بھی تو دل سے ہی کرتا ہے، اور دل بھی خدا کا عطا کردہ ہے، اور اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اپنے اعضاء و جوارح کو حرکت میں لاتا ہے، جن سے وہ اپنا مقصود حاصل کرتا ہے، اور وہ اعضاء و جوارح بھی خدا کے پیدا کردہ ہیں، اور اسی کی عطا کردہ قوت سے اپنے وظائف سر انجام دیتے ہیں۔ صفحہ نمبر ہے 63 اور عنوان ہے تمام اختیاری افعال بھی خدا کی طرف سے ہیں۔ کسی بھی انسان کو اپنی کسی خوبی پر ناز نہیں کرنا چاہیے، اور اسے اپنی پیدا کردہ تصور نہیں کرنا چاہیے۔ مثلاً اگر کوئی اہل علم اپنے علم پر ناز کرے تو اس کا ناز کرنا بالکل غلط ہے، کیونکہ اس نے جن آنکھوں سے کتابیں پڑھ کر علم حاصل کیا ہے وہ آنکھیں اس کی اپنی پیدا کردہ تو نہیں ہیں بلکہ خدا کی پیدا کردہ ہیں۔ اور اگر وہ اپنے حافظے پر ناز کرے تو اس کا یہ ناز صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس کی قوت حافظہ اس کی اپنی پیدا کردہ نہیں ہے۔ قوت حافظہ بھی عطیہ پروردگار ہے۔ اگر کوئی سخی اپنی سخاوت پر ناز کرے تو اس کا ناز کرنا صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ جس دولت کی وہ سخاوت کر رہا ہے وہ دولت خدا کی عطا کردہ ہے، اور اس کا شوق سخاوت بھی خدا کا عطیہ ہے، اور جس ہاتھ سے سخاوت کرتا ہے وہ ہاتھ بھی خدا کا پیدا کرتا ہے۔ اور اگر کوئی عابد اپنی عبادت پر فخر اور ناز کرنا چاہے تو اس کا وہ فخر بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ اسے ذوق عبادت بھی خدا نے بخشا ہے، اور جس بدن سے وہ عبادت کرتا ہے وہ بدن بھی احسن الخالقین خدا کا پیدا کرتا ہے۔ اور اگر خدا کسی عالم کو ذوق علم عطا نہ کرتا، اور کسی سخی کو سخاوت کا شوق نہ دیتا، اور کسی عابد کو ذوق عبادت سے محروم رکھتا، تو مذکورہ لوگ کچھ بھی کرنے کے لائق نہ رہتے۔ تو کیا اس حقیقت کے جان لینے کے بعد بھی خود پسندی کی کوئی گنجائش باقی رہ جاتی ہے؟ اور کیا اس حقیقت کے صحیح ادراک کے بعد بھی کسی کو اپنے علم و عبادت اور سخاوت پر ناز کرنے کا کوئی استحقاق باقی رہ جاتا ہے؟ اور اگر بالفرض کوئی اس طرح کا ناز بھی کرے تو کیا وہ دربار خداوندی میں اپنی اس ناز سے شرمندہ نہیں ہوگا؟ اور سچ یہ ہے کہ اس حقیقت کے بعد کسی عالم کو اپنے علم پر، اور کسی عابد کو اپنی عبادت پر، اور کسی سخی کو اپنی سخاوت پر ناز کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ نمبر ہے 64 اور عنوان ہے بزرگان دین کی سیرت۔ اگر کوئی شخص بزرگان دین کے حالات پر نظر کرے تو وہ خود پسندی سے محفوظ رہ سکے گا، کیونکہ وہ یہ دیکھ سکتا ہے کہ بزرگان دین بالخصوص اہل بیت طاہرین علم و عمل کا سرچشمہ تھے، مگر ان تمام باتوں کے باوجود آخرت سے بہت زیادہ خوف زدہ رہا کرتے تھے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ فاطر کی آیت نمبر 28 میں، یعنی خدا کے بندوں میں سے اہل علم ہی خدا سے ڈرتے ہیں۔ عبادت گزار افراد کو چاہیے کہ وہ امام زین العابدین علیہ السلام کے حالات پر نظر کریں، اور آپ کی اطاعت اور عبادت اور آپ کی مناجات پر خصوصی توجہ کریں۔ اور اگر کوئی شخص اہل انفاق میں سے ہو تو اسے آل محمد کی سخاوت پر نظر کرنی چاہیے، اور دل میں ہمیشہ عدم قبولیت کا خوف محسوس کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی ایک علامت یہ بھی بیان کی ہے۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 60 میں ارشاد باری تعالیٰ، یعنی لوگ جو بقدر امکان راہ خدا میں دیتے رہتے ہیں، اور انہیں یہ خوف لگا رہتا ہے کہ وہ پلٹ کر اس کی بارگاہ میں جانے والے ہیں۔ اور اس مفہوم کی اگر تاریخی شواہد ہم بیان کرنا چاہیں تو کتاب کی ضخامت پر بہت زیادہ بڑھ جائے گی، اس لیے ہم صرف ایک ہی حدیث پر اکتفا کرتے ہیں۔ امام سجاد کی جابر عبداللہ ابن انصاری سے گفتگو، صفحہ نمبر ہے 65۔ مروی ہے کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا امیر المومنین علیہ السلام نے جابر بن عبداللہ انصاری سے فرمایا، ہم تصحیح کر دیں، مروی ہے
کہ حضرت فاطمہ دختر امیر المومنین علیہ السلام نے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے فرمایا، میرا بھتیجا امام زین العابدین علیہ السلام دن رات عبادت میں مصروف رہتا ہے اور رکوع و سجود کی وجہ سے اس کی پیشانی اور ہتھیلیاں اور ان کے زانو زخمی ہو چکے ہیں، لہٰذا آپ ان کے پاس جائیں اور ان سے تخفیف عبادت کی درخواست کریں۔ حضرت جابر امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، فرزند رسول، اللہ تعالیٰ نے آپ اور آپ کے چاہنے والوں کے لیے جنت پیدا کی ہے اور آپ کے دشمنوں کے لیے دوزخ خلق کی ہے، پھر آپ اس قدر کیوں عبادت کرتے رہتے ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، جابر، تم تو جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جد اطہر حبیب خدا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنی فضیلت دی ہے۔ اس کے باوجود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن رات عبادت پروردگار میں مصروف رہتے تھے۔ میرے والدین حضرت پر نثار ہوں، آپ کے پاؤں عبادت میں کھڑے کھڑے ورم کر جاتے تھے اور آپ کی پنڈلیاں پھول جاتی تھیں۔ اصحاب نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ، آپ اس قدر کیوں تکلیف اٹھاتے ہیں جبکہ آپ تو معصوم ہیں اور آپ کے لیے آخرت کا کوئی خوف بھی نہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ سن کر حضرت جابر نے عرض کی، آپ مسلمانوں پر رحم فرمائیں، آپ کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے مصائب دور کرتا ہے اور ان پر عذاب نازل نہیں کرتا۔ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا، جابر، میں جب تک زندہ ہوں اپنے آبائے طاہرین کے نقش قدم پر چلتا رہوں گا اور انہی کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 11 میں موجود ہے۔ صفحہ نمبر ہے 66 اور عنوان ہے عبادت علی۔ ایک دن امام محمد باقر علیہ السلام نے محسوس کیا کہ کثرت عبادت کی وجہ سے امام زین العابدین کی رنگت زرد ہو چکی تھی اور کثرت گریہ کی وجہ سے آپ کی آنکھیں زخمی اور آپ کی جبین مبارک کثرت سجدہ کی وجہ سے زخمی اور آپ کے قدم کثرت قیام کی وجہ سے متورم تھے۔ جب امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے والد کی یہ حالت دیکھی تو رونے لگے اور امام زین العابدین نے انہیں روتا ہوا دیکھا تو فرمایا، مجھے ایک ایسی کتاب لا کر دو جس میں میرے جد اطہر امیر المومنین علیہ السلام کی عبادت لکھی ہوئی ہو۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے ایک کتاب اٹھا کر خدمت میں پیش کی۔ آپ نے کچھ دیر تک اس کتاب کو پڑھا، پھر آپ نے یہ کہتے ہوئے کتاب رکھ دی، علی کی طرح کون دوسرا عبادت کر سکتا ہے؟ عمل کی قیمت کو مد نظر رکھیں۔ خود پسندی میں مبتلا ہونے والے افراد کو چاہیے کہ خود پسندی سے بچنے کے لیے اپنے عمل کی قیمت کو بھی مد نظر رکھیں، اور ہمیں امید ہے کہ جب وہ اس پر نظر کریں گے تو ان کے ذہن پر سوار خود پسندی کا بھوت خود بخود اتر جائے گا۔ اگر ایک شخص ساری رات عبادت خدا میں بسر کر دے تو اسے اپنے اس عمل پر ہرگز ناز نہیں کرنا چاہیے اور اسے اپنی شب بیداری کو اس قدر اہمیت نہیں دینی چاہیے، کیونکہ محلے کا چوکیدار پوری رات جاگ کر گزارتا ہے اور شب بیداری کی اجرت 20-25 روپے سے زیادہ نہیں لیتا۔ اسی طرح سے جو شخص دن میں 1 گھنٹہ خدا کی عبادت کرتا ہے تو اسے بھی اپنی عبادت کی قدر و قیمت پر فخر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایک مزدور سارے دن کی کام کی اجرت 70-80 روپے سے زیادہ نہیں لیتا اور معمولی سی رقم کے لے کر لوگوں کے سخت کام کرتا ہے۔ اسی لیے عبادت گزار کو بھی کسی گھمنڈ میں مبتلا ہونے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے، کیونکہ لوگ معمولی اجرت لے کر بھی اس سے زیادہ کٹھن کام کرتے ہیں، اسی لیے اسے اپنی معمولی سی عبادت کے بدلے میں بہت زیادہ امیدیں وابستہ نہیں کرنی چاہیے۔ جی ہاں، عبادت کا زیادہ اجر انسانی محنت کی وجہ سے نہیں بلکہ خدا کے فضل و کرم کی وجہ سے ہے، اسی لیے انسان کو ہر حال میں خدا کے فضل و کرم پر نظر رکھنی چاہیے اور اپنی عبادت پر ناز نہیں کرنی چاہیے۔ صفحہ نمبر 67 عنوان تحفہ درویش دو برگ سبز۔ سامعین کرام، ہماری عبادت کی خدا کی نظر میں حیثیت ہی کیا ہے کہ ہم اس پر ناز کریں؟ ہماری عبادت کی حیثیت تو بس اتنی سی ہے کہ ایک درویش سلطان عالی وقار کے حضور اپنا حقیر سا ہدیہ پیش کرے
اور اگر اس کے بدلے میں سلطان بہت زیادہ انعام و اکرام عطا کرے تو یہ اس ہدیے کی قیمت ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ اس کی شان فیاضی ہے کہ معمولی سی ہدیے کو شرف قبولیت سے نواز دے۔ اور اگر نالائق فقیر اپنے ہدیے پر ناز کرے اور یہ سمجھنے لگے کہ میرا ہدیہ ہی اس قابل ہے کہ سلطان پر واجب ہے کہ میری قدر افزائی کرتے ہوئے اپنا مقرب بنائے اور سلطان کی قدردانی کو اپنے حقیر ہدیے کا معاوضہ تصور کرے، تو ایسا احمق فقیر کسی قدردانی کا مستحق نہیں ہے، بلکہ ایسا نالائق فقیر زندان بھیجنے کے قابل ہے۔ خلاصہ بحث یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ اپنے عمل کی پستی اور بے قیمت ہونے کا علم ہونا چاہیے اور اپنی ناقص عبادت پر کبھی بھی خود پسندی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ خداوند عالم کی نعمات پر نظر رکھنی چاہیے اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ خدا کی نعمات کے مقابلے میں اس کی عبادت کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور نعمات خداوندی کی قدر و قیمت بہت زیادہ ہے۔ ہارون رشید کو نصیحت۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک وائز ہارون رشید کے پاس گیا اور ہارون نے اس سے نصیحت کی درخواست کی۔ وائز نے ہارون سے کہا، اگر آپ کسی دور دراز صحرا میں ہوں اور آپ کو سخت پیاس لگی ہوئی ہو اور پانی نہ مل رہا ہو تو اس عالم میں آپ اپنی جان بچانے کے لیے پانی کے ایک جام کی کتنی قیمت ادا کرنے پر آمادہ ہوں گے؟ ہارون نے کہا، میں ایسی حالت میں اپنی آدھی سلطنت دینے پر آمادہ ہو جاؤں گا اور آدھی سلطنت دے کر پانی حاصل کروں گا۔ پھر وائز نے کہا، اب آپ فرض کریں کہ آپ نے پانی پی لیا، پھر وہی پانی آپ کے گردے میں رک گیا اور پیشاب کی وجہ سے آپ تڑپ رہے ہوں اور کسی طرح سے بھی پیشاب نہ نکل رہا ہو اور آپ کی جان پر بنی ہوئی ہو، تو آپ پیشاب کے اخراج کے لیے کتنی قیمت ادا کرنے پر آمادہ ہوں گے؟ ہارون نے کہا، اگر خدا نخواستہ ایسی صورتحال پیش آئی تو میں اپنی بقیہ آدھی سلطنت دینے پر آمادہ ہو جاؤں گا۔ یہ سن کر وائز نے کہا، بادشاہ، آپ کی کل حکومت کی قیمت بس اتنی سی ہے کہ آپ کی آدھی حکومت پانی کے ایک جام میں چلی گئی اور بقیہ حکومت و سلطنت پانی کے نکلنے پر صرف ہو گئی، تو جو حکومت صرف پانی کے ایک گلاس کے عوض دینے کے لائق ہو تو اس پر تکبر کیسا اور ناز کیسا۔ اس داستان کے نقل کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ انسان کو یہ علم ہو سکے کہ پروردگار عالم کی نعمتوں کی قدر و قیمت بہت زیادہ ہے، اور اگر کوئی شخص ابتدائے شعور سے انتہائے حیات تک پوری زندگی بھی خدا کی عبادت بجا لائے پھر بھی اس کی ایک نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکے گا۔